वक्त शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ये दौरे अपने जारी रखेंगे और मुल्क के कोने कोने में पीपुल्स पार्टी अपना लोहा मनवाएगी, अवाम की हिमायत से इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम की ही मदद से, सिर्फ अवाम की ही मदद से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर 8 फरवरी को एक तारीखी फतह हासिल करेगी। कल मैं देख रहा था कि चेयरमैन साहब के दौरे पे जो लोग नाखुश हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा, कल उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि जी हमने तो देखे जी लाहौर बना दिया, इतना अच्छा लाहौर बना दिया, पीपुल्स पार्टी के पास गिनवाने के लिए क्या है। पहली बात कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात है, किसी इलाके की जमात नहीं है। जिस पार्टी ने कल ये बात की, हालांकि उस पार्टी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हमारा तो किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई झगड़ा तो गुर्बत के साथ है, हमारा लड़ाई झगड़ा लिसानियत की जो सियासत की जाती है उसके साथ है, हमारा लड़ाई झगड़ा जो है जो इंतशार की सियासत की जाती है या इंतशार फैलाने की कोशिश की जाती है, दहशतगर्दी से, हमारा झगड़ा उनसे है, हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं और हम पूरे पाकिस्तान की जमात हैं। तो अगर कल वो PMLN के लीडरान को सिर्फ ये याद आया कि जी 4 दफ़ा हम 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आप पाकिस्तान के इक़्तिदार में आए थे, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, आपको पाकिस्तान की हुकूमत थी, आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना। आप पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। आप सिर्फ एक लाहौर की मिसाल देकर आप ये पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने बस सिर्फ और सिर्फ पूरी मेहनत, आपने पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। हालांकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जब हुकूमत आई तो पीपुल्स पार्टी ने वो काम किए जो पूरे पाकिस्तान के लिए काम हो। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाया तो पूरे पाकिस्तान का फायदा था। वो एटमी ताकत बनाने का सहरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जलसों में उसको इनकैश करने की कोशिश करती हैं। उस तरीके से ही जैसे एटमी ताकत पीपुल्स पार्टी ने बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पाकिस्तान को दी, जो पूरे पाकिस्तान के लिए वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसी तरीके से CPEC जो सड़कों रोडों की बात कर रहे हैं ना, आप तो एक शहर के दरमियान सड़कों की बात कर रहे हैं, हम तो मुल्कों की सरहदों को मिला के उस तरह के एसफॉल्ट और आलीशान किस्म के आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए। CPEC के खालिक, CPEC का आइडिया, CPEC के कायद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब है। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जिसको उस वक्त तनकीद किया जाता था, कुछ मीडिया के एंकरान उस वक्त तनकीद करते थे कि ये रोजाना चाइना भाग रहे हैं, रोजाना चाइना जा रहे हैं, चाइना में ऐसा क्या काम है उनका। वो चाइना इसलिए जा रहे थे कि वो CPEC उन्होंने दिलाया पूरे पाकिस्तान को, ये उनका विजन था। तो पीपुल्स पार्टी ने जो पॉलिसी की पूरे पाकिस्तान की। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लाखों लोगों को हर माह पैसे मिल रहे हैं घर बैठे, और वो सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहे हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। गुर्बत की लकीर के नीचे जितने पूरे पाकिस्तान में खवातीन थी, उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर आज पैसे मिल रहे हैं तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन था, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, खवातीन को एम्पावर करने का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पूरे पाकिस्तान के लिए। हम ये नहीं कहेंगे हमने जी लाहौर की सड़कें बना ली बस खत्म, नो। अब सिंध की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि क्या वो कराची की बात कर सकते हैं। मैं आज भी ये बात बड़े तरीके से कहना चाह रहा हूं, आज भी पूरे पाकिस्तान से, पूरा पाकिस्तान मतलब उसमें खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, वहां से लोग मजदूरी करने कराची में आते हैं, रोजगार की तलाश में कराची में आते हैं, किसी और शहर में नहीं जाते। और कराची सबका है, ये मैं नहीं कह रहा कि जी कराची कोई मेरी मिल्कियत है या मेरी पार्टी की मिल्कियत, नहीं, कराची हम सबका है, पूरा पाकिस्तान हम सबका है। लेकिन हम इतने मौके फराहम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर ये सहूलत मिल रही है, तभी पूरे पाकिस्तान के लोगों का इन्फ्लक्स जो है वो सिर्फ कराची की तरफ ही है।
اور میں دوسری بات کہوں کہ کراچی میں الحمدللہ پاکستان کی بہترین طبی سہولیات چیلنج کے ساتھ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مجھ سے پوری پولیٹیکل پارٹی بحث کرے، میں کرنے تیار ہوں. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہیلتھ کا، جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے، وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے پی ایم ایل این کے دوست جو کل تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کوئی گنوا سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ اقتدار میں ہے، کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری، ایک ہاسپٹل بتا دیں. پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کوئی ایک ایسی ہاسپٹل بتا دیں، انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بنائی ہو. آج بھی علاج کرانے کے لیے ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر نہیں جاتی ہے، ہماری لیڈرشپ کے علاج یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم خود ہمارے تو اس کے ٹراما سے گزرے، لیکن ہم نے اپنے علاج اس یہاں پہ کرائے، اپنے سرکاری ہاسپٹل میں کروائے. الحمدللہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی اگر ہے تو وہ کراچی میں ہے. NICVD اگر ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں، وہ کراچی میں ہے. اس طریقے سے کینسر ہاسپٹلس جہاں پہ آپ کا سائبر نائف ہے تو کراچی میں ہے. چلڈرن ہاسپٹلس SIUT کیا کیا نام لیں، اور پھر جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ جو گھمبٹ میں. تو یہ اس طرح کا کوئی ایک ہاسپٹل مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دے، PTI نے کبھی بنائی کوئی اس طرح کا ہاسپٹل بنائی ہو، PMLN نے بنائی، جتنی حکومتیں آئیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے آج دن تک پاکستان میں ہیلتھ سے بڑھ کر کوئی اور شعبہ نہیں ہے. سڑکیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے، فلائی اوور ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اگر انسان کا صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو وہ جان جو ہے وہ صحت ہے، اور صحت وہ صرف ہاسپٹل میں ہر آدمی کے لیے مفت علاج. یہ فیسلٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی طرف سے. اور آج بھی بتاؤں کہ میں کہ آپ آج کے سکھر کا کے ہاسپٹل دیکھ لیں، سکھر کا SIUT دیکھ لیں، سکھر کا NICVD دیکھ لیں، سکھر کا چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں. آپ پتہ ہے زیادہ تر پیشنٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ علاج کروانے کے لیے، سینٹرل پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے لیے سکھر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ کی بنا پر اپنی ہر کارکردگی دکھا سکتی ہے، بتا سکتی ہے. ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی غلط طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو کارکردگی دکھائی ہے پورے پاکستان میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے تو بڑی بات نہیں کر، ایک ہاسپٹل مجھے PMLN کی لیڈرشپ بتا دے، صرف ایک سرکاری ہاسپٹل جو انہوں نے بنائی ہو، نہیں ہے. فنش. دوسری بات ٹرانسپورٹ میں آ جائیں. ٹرانسپورٹ میں الحمدللہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں ہی میں اگر پروجیکٹس گنوانا شروع کر دوں، پیپلز بس سروس الحمدللہ، اس کے بعد پنک بس سروسز، پاکستان کی پہلی صرف خواتین کے لیے بس سروس سٹارٹ کی گئی تو وہ پنک بس سروس شروع کی گئی، جس کو نہ صرف پاکستان میں لوگوں نے سراہا، اس کو UAE میں، جرمنی کے جتنے بھی جریدے انہوں نے آ کے اس کو کور کیا ہے. UK کے گارڈین نے اس کو کور کیا، خلیج ٹائم نے اس کو کور کیا، اور یہ سب آئے اور انہوں نے یہاں پہ پوری ویڈیوگرافی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں تمام چند ممالک ایسے جس میں خواتین کے لیے مخصوص اس طرح کی بس سروس بنائی گئے. آپ سب میرے صحافی دوست کراچی کے ہو، آپ جب دیکھتے ہو پنک بسز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں خواتین ایک سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ اس میں سفر کر رہی ہیں، تو آپ کو خود ایک اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد EV بسز، پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسز جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی. EV بسز میں ایک اور بات تھوڑی واضح ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک کانسپیریسی چلی، ایک اخبار، ایک بڑے انگریزی اخبار نے، جریدے نے ایک رپورٹ چلائی کہ جی $4.5 ملین کی ایک بس خریدی گئی، $45 لاکھ کی ایک بس خریدی گئی. یہ ایک بہت بڑے انگریزی اخبار نے خبر چھاپی. میں پڑھا، میں نے کہا یار یہ تو $45 لاکھ، یہ تو 1 ارب سے اوپر ہو گیا. اتنے میں تو جہاز آ جائے جس میں ہم نے بسیں لی ہیں یار. پھر آج اس جریدے نے آج اس کو تصحیح کی ہے، اور تصحیح کیا کہ جی $4.5 لاکھ میں جو ہے وہ ایک بس خریدی گئی. پہلے بولا $45 لاکھ، اب بولا $4.5 لاکھ میں بس خریدی گئی. اب میں واضح کر دوں، سب دوست میرے بیٹھے میڈیا کے، حکومت سندھ نے ابھی تک 1 ٹیڑی پیسہ بھی نہیں سپینڈ کیا ان EV بسز کے لیے. سرکار کے خرچ کا 1 روپیہ ابھی تک ان EV بسز کے لیے نہیں کیا گیا ہے.
ہم نے ہماری نیگوشیشن چل رہی تھی اور ابھی تک یہ ساری بسز جو ای وی بسز چل رہی ہیں وہ ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہیں. ہم نے کہا پہلے آپ ہمیں ڈیمو دیں, ٹرائل کرائیں, اور جو کیونکہ ای وی بسز کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے پاکستان میں, تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آپ سے وہ نیگوشیشن کریں گے. انہوں نے ہمیں یہ ڈیمانڈ ضرور دی تھی کہ ہم اس کی ڈیمانڈ رکھیں گے $4.5 لاکھ, وہ بھی کیسے, وہ بھی قسطوں میں پیسے جائیں گے. 8 سال میں ہم قسطوں میں ان کو پیسے دیں گے. ہم نے کہا رینٹ ٹو اون میں ہم آپ سے فارمولا میں لیں گے کہ رینٹ ٹو اون میں کہ ہم آپ کو رینٹ پے کرتے رہیں گے ہر ماہ, اور پھر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف 7 سال یا 8 سال ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں کہ اس میں وہ پیسے ہمیں دینے ہوں گے. اور وہ بھی جب ہم نے ڈیل کی تب ڈالر کا ریٹ تھا 180 روپے. تو یہ ڈیل اس طرح کی گئی تھی, یہ ڈیل اس طرح نہیں کی گئی تھی جس طرح انفارچونیٹلی اس اخبار نے چھاپا, لیکن پھر اخبار نے تو اس کو تصحیح کر دی. تصحیح بھی میں بھی $4.5 لاکھ کا ابھی تک فائنلائز, وہ کوٹیشن وہاں سے آئی ہے, گورنمنٹ نے بھی فائنلائز نہیں کیا. ہم اس کو اور نیگوشیٹ کریں گے. $4.5 لاکھ میں یہ بسز ہم نہیں لیں گے, ہم اور کم پیسوں میں لیں گے اس کو. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر میں نے دیکھا لوگوں نے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ جی دیکھیں کیا یہ کرپشن ہوئی ہے, اور اتنے اربوں روپے ملک قرضدار ہے اور اربوں روپے جو ہے وہ بسوں پہ اڑا دیے گئے. تو اس حساب سے 40 ارب روپے کی بسیں ہو گئی. وہ بھائی 40 ارب اس کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بھی نہیں تھا. اور جب میں ایز اے ایکس منسٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 1 روپیہ بھی حکومت کا اب تک خرچ نہیں ہوا, وہ بسیں کراچی کے لوگ اس میں چل رہے ہیں, صرف اپنا کرایہ جو دے رہے ہیں وہ کرایہ دے رہے ہیں, وہ اس بس کمپنی کو جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو ہے کراچی کے لوگ اس بس پہ سفر کریں. تو الحمدللہ تو جو لوگ اسکینڈلز بنانے کے شوقین ہیں, جو اس طرح کے پروپیگنڈاز کرنے کے شوقین ہیں, ان کے لیے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی پہلے سب چیزوں کی تصدیق کرنا, پھر آپ کس پہ الزام لگانا ہو لگائیں. اس پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وداؤٹ پیئنگ ایون اے سنگل پینی آف دا گورنمنٹ آپ جو ہے آپ نے ایک سہولت ایک شروع کی. اور وہ صرف میں بتا رہا ہوں یہ ای وی بسز پہ, باقی بسز ہم نے پروکیور کی. ہم نے کراچی کے لیے کچھ اور بسز بھی پروکیور کی, گرین بسز, وہ اس وقت پورٹ پہ کھڑی ہیں. اب اگر سیاسی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی تو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں وہ بسیں سڑکوں پہ ہوتی. کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو میری اپیل ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, میری التجا ہوگی کہ برائے مہربانی پورٹ پہ بسیں کھڑی ہیں, تھوڑی سی پھرتی چاہیے, بسیں سڑکوں پہ آ جانے دیں اس کو, لوگوں کو آپ اسے ریلیف دیں گے. اگر لوگ 50 روپے میں 30 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ ریلیف, یہی ریلیف دے سکتا ہے. گورنمنٹ کا یہی ریلیف ہوتا ہے, حکومت کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ سبسڈائز. ہم نے 6 مہینے کی سبسڈی بھی دی ہوئی تھی جو کہ دسمبر میں ختم ہو رہی ہے, تو میں بھی یہ بھی امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس سبسڈی کو کنٹینیو کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے. ورنہ اگر وہ سبسڈی آپ نے کنٹینیو نہیں کی تو یہ 50 روپے کا کرایہ بڑھ جائے گا, تو وہ تھوڑا اس کو کم کریں. تو اسی لیے جو بسز, جو گرین بسز جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے منگا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ پورٹ میں موجود ہیں. برائے مہربانی نگراں حکومت سے میری گزارش ہے کہ امیڈیٹلی اس پہ نوٹس لیں اور فوری طور پر ان بسز کو نکال کے سڑکوں پہ لائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. تو میں یہ بات کر رہا تھا. تو الحمدللہ اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹس پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں. ٹرانسپورٹ کو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب آ جائے مین اور پروجیکٹ, تھر کا کوئلہ. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تھر کا کوئلہ نکالا گیا, جس کے پھر پی ایم ایل این والے اس کا بھی کریڈٹ لے رہے تھے, جو کہ ان کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ہسٹری ریکارڈ موجود ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تھر کے کوئلے نکالنے کی بات کی تھی اور ایفرٹ شروع کیے تھے, تو بعد میں جب پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو انہوں نے اس کو روکا, ڈسکریج کیا. لیکن کیونکہ اب ہم اتنے آگے جا چکے تھے, پیپلز پارٹی کی 2008 والی حکومت میں اتنا آگے جا چکے تھے, پھر پی ایم ایل این اس کو ریورس نہیں کر سکی. تو تھر کا کوئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تھر کا نہ صرف کوئلہ نکالا, لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ اربوں روپے خرچ ہوئے. لوگ پوچھتے نہیں یار اتنے سارے بجٹ تھے صوبے کے کہاں گئے. آپ جا کے تھر پارک کر جا کے دیکھیں. یہ نہیں کہ بس کسی کمپنی کو بول دیا تم تھر کا کوئلہ نکال لو اور نکل جاتا ہے. جس طرح وہاں پہ پانی پہنچایا گیا, جس طرح وہاں پہ ڈیول کیریج وے سڑکیں بنائی گئی, جو ایک ہسٹوریکل وہاں نیٹ ورک بنائے گئے, اس پہ سارا حکومت نے خرچہ کیا ہے. اور وہ بجلی صرف سندھ کے لیے نہیں تھی, وہ بجلی نیشنل گرڈ میں جانی ہے, نیشنل گرڈ کے بعد ہمیں پھر ملنی ہے. تو پاکستان کا مسئلہ اس سے حل ہونا تھا. اور وہ تھر کا کوئلہ جو کہ کنٹینیوٹی ہے, یہ کنٹینیوٹی انشاءاللہ پیپلز پارٹی جاری رکھے گی. تو آپ کے پاس اتنے کوئلے کے ذخائر ہیں کہ آپ 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اتنے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس تھر پارکر میں موجود ہے. اور یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا.
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا، جس کو محترم آصف علی زرداری صاحب اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے اس کو جاری رکھا. تو ملک ترقی اس طرح کرتا ہے. ملک ترقی صرف نعروں سے، سیاست سے اور صرف شوبازیوں سے نہیں کرتا. ملک میں آپ نے عملی کام کرنے چاہیے. عملی کام یہ تھا، اور سب سے بڑا عملی کام جو کل ہمارے نون لیگ کے دوست کہہ رہے ہیں ان کو میں ایک اور بات کہہ دوں. سب سے بڑا عملی کام، کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے، ایلیٹ کی جماعت نہیں ہے. اس کو غریبوں کے غربت کے مسائل پتہ ہے، لوگوں کی پریشانی کا ان کو پتہ ہے. دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کچھ سرکلز میں، کچھ چند ایک کمیونٹیز میں موو کرتی ہے، سوچ بھی ان کی وہ ہے. ابھی جو سیلاب آئے، اس سیلاب میں 21 لاکھ گھر سندھ میں گرے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے. حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا، سیلاب بلوچستان میں بھی آیا، خیبر پختونخوا میں بھی آیا. کسی اور گورنمنٹ نے گھر بنانے کی بات نہیں کی. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر کہا کہ نہیں، ہم ان 20 لاکھ لوگ، 21 لاکھ لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے. اور بنانا شروع کر دیے. کہا نہیں، صرف کر دیے. لوگ کافی جگہوں پہ لوگ رہنا بھی شروع ہو جا رہے. پروسیس چلے گا، یہ چلتا رہے گا. تو مجھے یہ بتائیں، اور یہ منصوبہ کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل کر لیں، سارے دوست بیٹھے جو کہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر لیں. پوری دنیا میں کسی ملک نے، کسی حکومت نے اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ فار پور پیپل آج دن تک مفت گھر نہیں دیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس سے پہلے 8 لاکھ گھر شاید نیپال میں کوئی کٹاسٹرافی ہوئی تھی، وہاں بنے تھے 8 لاکھ گھر. ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. آپ 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. اور یہ گھر جو ہے یہ غریب عورتوں کو دیا جا رہا ہے، خواتین کو دیا جا رہا ہے. اور خالی گھر نہیں دیا جا رہا، وہ لوگ جو سرکاری جگہوں پہ، سرکاری زمینوں پہ، جو مختلف ڈپارٹمنٹ زمین وہاں پہ لوگ وہ رہ رہے تھے، ان کو اس زمین کی اونرشپ بھی دی جا رہی ہے خواتین کو. مجھے بتائیں، 21 لاکھ خواتین، یہ 21 لاکھ لوگ نہیں ہیں، یہ 21 لاکھ خاندان کو کی میں بات کر رہا ہوں. ملٹیپلائی کر لیں آپ 21 لاکھ خاندانوں کو، تو یہ 21 لاکھ خاندانوں کو جو سہولت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ دینے جا رہی ہے اور دے رہی، شروع ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 21 لاکھ خواتین کو اونرشپ، جو آپ کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے نعرہ تھا، آج دن تک اس نعرے پہ پیپلز پارٹی نہ صرف نعرہ لگا رہی ہے، عمل کر رہی ہے. عمل ہے یہ. اس سے پہلے اگر کسان خواتین کو 25-25 ایکڑ محترم آصف علی زرداری صاحب نے زمین دینا شروع کی پورے پاکستان میں، 25-25 ایکڑ، تاکہ وہ اپنی کاشتکاری خود کر سکیں مفت میں زمین. اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. اور اگر ابھی 21 لاکھ خاندانوں کو، خواتین کو اونرشپ کے ساتھ گھر دیے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ثواب کا کام، اس سے بڑا نیکی کا کام، اس سے بڑی عوام کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کیا شوکیس کر کے دکھاؤ گے. بھائی ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی ایک شہر بنانا، کیوں ہمیں شہر شوکیس. کراچی سب کی شہر حق ہے، کراچی پورے ملک کو چلاتی ہے، کراچی کا سب سے زیادہ حق ہے پورے ملک کے بجٹ پہ. لیکن کراچی خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کراچی میں ابھی بلین روپیز کی ریڈ لائن اور یلو لائن، وہ دونوں بڑی اسکیمز ہیں، بلینز آف روپیز کی، وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. ریڈ لائن شروع ہو گئی ہے، یلو لائن بھی شروع، وہ بھی انقریب بھی شروع ہو جائے گی. وہی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت ہوتی ہے تو چیزوں کو زیادہ جلدی سے لے کے جاتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مسئلے ہیں کیا، ان مسائل کو حل کتنا کوئکلی کرنا چاہیے، کہاں سے کرنا چاہیے، کس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹیں لمبی چل رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں، لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گی. ہم ان سے نیکی کی امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں، ان پہ آپ تھوڑا اور اسپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی پہ بلینز آف روپیز، کراچی کے پانی کے نیٹ ورک پہ، باقی سارے انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بس ہم بولیں کہ ایک ہی شہر ہے، بس جہاں پہ لوگوں کے گھر گر گئے، بے بس لوگ ہیں، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس پیروں میں جوتی نہیں تھی، جن کے پاس چھت چھپانے جگہ نہیں تھی، ان غریبوں کو ہم کیا چھوڑ دیں؟ تو یہ ہمارے جو شوکیس کام ہے، ایسا کوئی ایک کام، کوئی ایک جماعت بتا دے. پی ٹی آئی آئی، اس نے صرف جھوٹے نعرے دیے، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، صرف جھوٹ بولا، افراتفری دی، ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا.
پاکستان کی ہسٹری میں جو نقصان پاکستان کو نہیں پہنچ سکتا تھا, جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کو پہنچایا. کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہی کے دورہ پہ لے کے آنا. اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, صرف باتیں کی, کچھ نہیں کیا. اور آپ بول رہے جو ہم نے ایک شہر بنا لیا بس. وہ بھائی پورے پاکستان کی بات کرو. اگر 21 لاکھ گھر ہم نے بنائے تو ہم نے کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم ووٹر کس کے ہو, تم ووٹ کس کو دیتے ہو. اگر سندھ بھر میں سڑکیں بنی تو یہ نہیں بولا گیا کہ جی کون اس سڑکوں پہ سفر کرے گا. اگر ہاسپٹلز بنی ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ ووٹر ہو, آپ کون سے صوبے سے ہو تو آپ کو علاج کرا جائے. آپ جا کے او پی ڈی میں چیک کریں. میں تمام جرنلسٹ کو کہتا ہوں برائے مہربانی آپ کراچی کے NICVT کے او پی ڈی چلے جائیں, SIUT چلے جائیں, باقی جگہوں میں چلے. یہاں پہ لوگ ایران سے افغانستان سے بھی علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں کے وہ آپ سائبر نائف میں جا کے دیکھیں آپ کو پیشنٹ ملیں گے ایران سے علاج کروانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ہم تو عوام کی خدمت, خلق خدا کی خدمت اس طرح ہی کی جاتی ہے. خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں کسی کے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی نفرتوں کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے. نفرت, لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دفن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں بھڑکیاں ماری جائیں گی دوسری پارٹیوں کی جانب سے, تو جواب دینے کا اختیار ہمارا ہے. کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کلیئر کہا میرا کسی پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے, میری کسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میری لڑائی غربت سے. تو جو لیڈر اس وقت یہ نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ میرا جھگڑا, میری لڑائی غربت سے ہے, اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ویژن بھی موجود ہے, اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں. اگر تھر کا کوئلہ جو کہ خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نکال سکتی ہے, اگر سی پیک ایک خواب تھا جو کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی حکومت وہ کام شروع کر سکتی ہے, تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں. باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بیوقوفی کے دورہ پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. صرف پیپلز پارٹی حکومت ہے جو ملک میں سب کو جوڑنا چاہتی ہے. ہم کہتے ہیں جی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں, ہم سیاسی مخالف ہیں, ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑا نفرت تعصب اس سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. تبھی ہی ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے, تبھی ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں گے. جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ملک میں, چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنج ہوں, اس کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے اداروں کو مضبوط کریں, اپنے اداروں کی عزت کریں, اپنے اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں, اپنے اداروں کے خلاف من گھڑت اسٹوریاں نہ چھپوائیں, اپنے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد نہ چھپوائیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اداروں کے خلاف آپ باہر بیٹھ کر جو مہمیں چلوا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, ان کی فیملیز پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر, تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انڈر ون روف, اور نہ صرف پولیٹیکل پارٹی, تمام اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹی سب کو ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کے لیے ایک نئی سمت بنانی پڑے گی. آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا. اکانومی یہ نہیں ہوگی کہ میں بجٹ پیش کر رہا ہوں ایک سال کا, وہ تو آپ کرو گے. آپ کی اکانومی ہوگی کہ آپ ایک سسٹینیبل ایک پالیسی ہو کہ یہ 20 سال کی اکانومی کی پالیسی ہے. پھر کوئی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے, وہ ان پرنسپل سے نہ ہٹے. یہ نہ کرے کہ جی اگر کوئی بھی عوام کی فلاح بہبود کا کام اس کو بند کر دے. ماضی میں اس طرح ہوئے ہیں. تھر کول بھی جب شروع میں بی بی نے شہید نے شروع کیا تھا تو پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ بند کیا تھا. ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملی ہیں. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ساری باتوں کو بھول کر, پچھلے سارے مسئلوں کو بھول کر ایک پاکستان, اسٹرانگ پاکستان بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے, میں کہتا ہوں جتنے بھی ملک میں, وہ سب ایک ساتھ بیٹھے, انڈر ون روف بیٹھے, اور پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے تاکہ ہماری یہ جو چھکاؤ کی پالیسی ہے, لڑائی کی پالیسی ہے, تناؤ کی پالیسی, وہ ختم ہو. لوگ بیزار ہو چکے ہیں, لوگ مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں اس لڑائی سے. لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی کون کیا کرا. لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے کیا ریلیف مل رہا ہے, مجھے کیسے ریلیف ملے گا. اور مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں یہاں پہ لوگوں کا مفت علاج کراؤں. مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ یہاں میں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ کی سروس پرووائڈ کروں. مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں اپنے کسانوں کے لیے میں اچھا پروگرام پیش کروں.
جو کہ اس ملک کی معیشت کی شہ رگ ہے. اس کسانوں کو سب سے زیادہ میں سہولیات دوں تاکہ وہ زیادہ زیادہ کراپس لیں, پھر آپ کی کراپس ایکسپورٹ ہو. آپ کا ایگریکلچر بیس کنٹری ہے, آپ چلے گئے دوسری طریقے سے پیسے کمانے کے چکر میں. آپ کے پاس آپ دوسرے طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح پیسے ملک میں بنائیں. نہیں, آپ کا جو مین, آپ سب سارے آپشن یوز کریں. مین آپ کا جو ہے وہ اگر ایگریکلچر سیکٹر, تو ایگریکلچر کو مضبوط کس طرح کرنا ہے, کسانوں کو اور کاشتکار کو کس طرح مضبوط کرنا ہے, یہ پالیسی ہونی چاہیے. مزدوروں کے لیے پلان کیا ہے؟ مزدوروں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں. کسانوں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو بھی ویژن تھا آج وہ کامیاب ویژن ہے. اگر آج محترم آصف علی زرداری صاحب نے 18 امینڈمنٹ کی تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کو زیادہ اختیار ملے. اگر لوگ بولتے ہیں 18ویں ترمیم میں کیا فائدہ ملا, اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو ہیلتھ تو پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا. اگر 18ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو نہ یہاں NICVT بنتی, نہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل بنتے, نہ SIUT بنتی, نہ یہاں پہ لیور کو لنگز کے ٹرانسپلانٹ سینٹر بنتے, نہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیکل فیسلٹیز پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے کی ہیں, یہ صرف 18ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ تھا. ورنہ یہی ہاسپٹل NICVT اور جنہ ہاسپٹل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ لڑائی کرتے رہے, ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو, اور پھر ہوا کیا, جب سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. دن میں کیا گزری ہوتی ہے, پہلے آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے, کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جاؤ ہارٹ کا پیشنٹ لے کر, بولے پہلے پیسے دو پھر بات کرو. یہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو, آپ سے پرچی نام بھی کٹے گی, بس 1 روپیہ کوئی چارج نہیں کرے گا. آپ کے یہاں پہ ٹرانسپلانٹس بھی ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹینٹس بھی ڈل رہے ہیں, آپ کے یہاں پہ اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی سب چیزیں چل رہی ہیں فری آف کاسٹ. یہ ہے عوام کو ریلیف. عوام کو یہ چاہیے, عوام کو جھوٹے نعرے نہیں چاہیے, عوام کو کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے, عوام کو کھوکھلی پالیٹکس نہیں چاہیے. عوام کو جوڑیں آپس میں, مہربانی کر کے میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے اپیل کرتا ہوں, عوام کو جوڑیں آپس میں, یہ نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں. یہ میری لیڈرشپ کا پیغام ہے. میری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ نفرتوں کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے دفن کر کے سب ایک ہو کر اس ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائیں, پرانی باتوں کو چھوڑ کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں. تھینک یو. دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک عرض کیا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ MKM اور نون کی کیا آپ نے بات کی, آپس میں اتحاد ہو رہا ہے. یہ 0 + 0 = 0 ہے. یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں, کتنے بھی ان کے خواب ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, صرف خواب ہوتے رہیں گے. ہر الیکشن میں ہوتا ہے یار, 2008 کا الیکشن دیکھ لو, 2013 کا الیکشن دیکھ لو, 2018 کا الیکشن دیکھ لو, یہ ہمیشہ آپس میں ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف تمام لوگ متحد ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے, ہمیشہ ہار جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی تاریخی شکست نصیب ہوگی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو الیکشن میں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہماری دشمنی ان سے نہیں ہے, ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کی کارکردگی, ان کے پورا فعل, ان کی پالیٹکس اس طرح کی رہی ہے کہ لوگ, میں نے وہی کہا کہ ابھی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کے جلسے کرے, اتحاد بنا اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں. لوگ ووٹ کیوں دیں, آپ نے دیا کیا لوگوں کو؟ میں ان کے کردار میں نہیں جانا چاہتا کہ ماضی میں کراچی کا کیا حشر تھا, کوئی گھر سے 11 بجے کے بعد نکل نہیں سکتا تھا, کراچی کو اندھیروں کا شہر بنایا گیا تھا, ہر وقت جو ہے بس وہ بوریاں بکتی تھیں اور ملتی تھیں. اب الحمدللہ کراچی میں ایسا کچھ نہیں ہے, اور اس کو کراچی کو پیسفل سٹی بنانے کا جو پورا کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ نفرتوں کی سیاست کو دوبارہ کیا جائے. نہ ہم کسی کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم MKM کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم PMLN کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. ان کو پورا اختیار ہے, اور مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ میں ان پہ اس طرح کی تنقید کروں کہ جی وہ لوگ کیوں آپس میں مل رہے ہیں. وہ ملنے دیں جی, ان کا کام ہے, پولیٹیکل پارٹی تو ملیں گے آپس میں, اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن رزلٹ تو مجھے پہلے پتا ہے, وہ جو میں نے کہا کہ 0 + 0 = 0. جی
देखिए इंट्रा पार्टी उनकी जैसी इलेक्शन हुई है, मैं समझता हूं कि वो एक चैलेंजिंग भी हो गई है और कंट्रोवर्शियल भी हो गई है बहुत। अब कुछ लोगों ने कहा है वो कोर्ट में जाएंगे, देखिए कोर्ट क्या डिसाइड करती है। देखिए एमक्यूएम अगर चाहती है कि जो उनकी मर्जी से पूरी हल्कियां बंदियां की जाएं तो वो इलेक्शन ही ना लड़े ना, वो डायरेक्ट अपने नताज ले ले, जो पहले होता था। जिस तरह पहले आपको याद नहीं है कराची के दोस्तों को किस तरह इलेक्शन के नताज आते थे कि लोग जाते थे, क्या कहा जाता जी आपको वोट डल गया, खुदा हाफिज। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। धांधली की इजाजत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगी। पीपुल्स पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली का मुकाबला करेगी पूरे पाकिस्तान में। जहां जहां धांधली की कोशिश की गई पीपुल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। जहां पे अगर उनके हल्का बंदियों का कोई है तो वो जो आईनी रास्ता है वो आईनी रास्ता हर कोई इख्तियार करे, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। फिर वो डिसाइड करें। हमें खुद इस वक्त हमारे जो अभी डिलिमिटेशन हुई है पीपुल्स पार्टी को सख्त शदीद उस पर एतराज़ आते हैं। हमारी सीट्स जो हैं वो कम कर दी गई हैं, हमारे मुख्तलिफ इजलास से हमारी सीटों को कम किया गया है। हम उसको आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से उसको हम लोग कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। देखिए जी, ये कुछ जो कंप्लेंट इस तरह की है उसको बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा। अभी तो हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन शहरी तो है ना, स्टेक होल्डर हैं, तो आपकी सारी शिकायतों को मैं डेफिनेटली वहाँ पे रेज करूँगा। जी वक़ास साहब, आपने जिक्र किया नून लीग के ऊपर जो भी चार्जशीट की कोई दावों को बनाते एक ऐसी जमात जो कि मुतनाज़ा है, जो कि वो है, उनके साथ 16 माह हुकूमत आपका जुर्म है, मजबूरी, दबाव था या गलती थी? 16 माह हुकूमत ऐसी जमात के साथ क्यों की आपने? देखिए जी, उस वक्त इस मुल्क में एक बेवकूफ़, और मैं बेवकूफ़ से ज़्यादा बोल दूं कि एक ऐसा शख्स हुक्मरान था जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था, और उसका वाहिद हल ये था कि उसको वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निकाला जाए, जो पीपल्स पार्टी ने किया। और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जैसा निकला तो एक मखलूत हुकूमत बनी। मखलूत हुकूमत का मकसद ये था कि मुल्क को आगे लेके जाए। उसमें जो जो महकमे पीपल्स पार्टी के पास थे वो पीपल्स पार्टी ने उस पर परफॉर्म किया। जो जो महकमे PMLN के पास थे वो PMLN ने अपने तरीके से परफॉर्म किया। तो अब दोनों जमातों ने अपना अपना हिसाब देना है ना। उस वक्त मुल्क की, जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी, मुल्क के दो बड़े चैलेंजेस थे। एक चैलेंज था इकॉनमी का, जो तबाह करके चला गया इमरान खान। दूसरा चैलेंज था आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स, जो कि इमरान खान ने तबाह किए। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर, जिस तरह उन्होंने उन तमाम इशूज़ को फिक्स किया, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया से वो ताल्लुकात को रिस्टोर किए, दोस्त ममालिक, बाकी तमाम ममालिक से, बरदरान हमारे ममालिक, वो सारे से, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर, सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर, वो जिस तरह रिस्टोर किए और एक बोल्ड उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो उनकी वो तकारीर हो जिसमें उन्होंने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज अ बुचर ऑफ कश्मीर, और फिर जाके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हेड मनी रखी बीजेपी ने, और उस हेड मनी रखने के बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया गए। रूलिंग पार्टी ने उनके ऊपर हेड मनी रखी थी कि इनके सर की कीमत रखी थी। उसके बावजूद वो क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के फर्जंद हैं, तो उस हिम्मत और जुर्रत के साथ वो भारत गए और वहां जाके भी उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा एक स्ट्रांग तरीके से लड़ा। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज पे मोहतरमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स में आवाज़ उठाई और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान में बुलाया कि जी क्लाइमेट के ये हमारे प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट की वजह से या बाकी कुछ ममालिक की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने बहुत लाउडली आवाज़ उठाई। तो ये एक सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। फाइनेंस का महकमा PMLN के पास था। अब
फाइनेंस में पीएमएलएन ने क्या किया, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात टाइमली किए नहीं किए, देर की, शुरू में फिर बोला कि जी हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है, फिर बोला कि नहीं हम किसी की ब्लैकमेल में, तो जो भी चीज़ें मैं उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहता। तो फाइनेंस के महकमा जो कि पीएमएलएन के पास था, उसका जवाब पीएमएलएन ने देना है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास थी, पीपल्स पार्टी उसका जवाब देगी। और जो हमारी खदशात थे कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में जिस तरह मिस हैंडल किया गया सिचुएशन को, सिचुएशन और ख़राब की गई, वो बात अब मैं तो नहीं कर रहा हूँ, दानियाल अजीज़ साहब भी कर रहे हैं। दानियाल अजीज़ जो कि पीएमएलएन के एक सीनियर लीडर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी मिस हैंडल किया गया मुल्क की इकॉनमी को। उसी तरीके से जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि मिस हैंडल किया गया, गलत तरीके से पॉलिसी बनाई गई, जिसकी वजह से डॉलर का रेट आपका बढ़ा, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी पे मजीद प्रेशर आया, जिसकी वजह से आपकी सूरत हाल खराब हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंशाल्लाह देखें, दो बातें दादा आपने बात की ना, ज़ादा साहब ने कहा कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, ज़रा वो हमारे बड़े हैं, हर आदमी अपने मुंह कोई मियाँ मिठू नहीं होता। वो लेकिन हमें पता है जो सूरत हम रोडों पे देख रहे हैं, उनको भी पता है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है दारी साहब, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन वो उनका हर एक का अपना अपना तरीका है, अंदाज है उसको करने का। मैं भी ये बोलूँगा पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, पूरे पाकिस्तान से करेगी। पंजाब में तो अभी तो बलूचिस्तान में और केपीके में गए, फिर अभी केपीके में जाएंगे चेयरमैन साहब, लेकिन जब पंजाब में अभी जाएंगे तो आपको जो पंजाब में रिस्पॉन्स नजर आएगा वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा इंशाल्लाह ताला। साउथ पंजाब में तो अभी से ही अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से सीट लेगी। क्योंकि लोग, मैंने कहा कि लोग अब नफरत की सियासत नहीं चाहते कि कभी एक लीडर इमरान खान क्या कहता था, इसको पकड़ लो, इसको अंदर कर दो, इसको छोड़ूंगा नहीं। मियाँ साहब है, उन्होंने भी बात शुरू कर दी कि जिन्होंने मेरे साथ किया उसका हिसाब होना चाहिए, पहले मैं इसको देखूंगा। तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म करें, मेहरबानी। इस वक्त लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं, और ना ही अवाम इस वक्त लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं, और ना ही अवाम ये चाहते हैं कि मजीद लड़ाई झगड़े हों। देखिए जी, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ वो तो पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम ज़िले गवर्नमेंट से उनको स्ट्रेंथन किया जाए। अभी भी पहले भी पावर से अभी और मजीद दिए गए, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि भाई क्योंकि ये पावर की जो है वो निचली सतह तक जो मुंतकिली, वो तो पीपल्स पार्टी का नारा है। अच्छा था भाईजान, आपका नाम माजरत से था भाई, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून में सिंध में अहम शमूलियतें हुई हैं। नाम ले मुझे, आप पता है, नहीं नाम बताएं मुझे, कौन सा अहम आदमी मैंने सवाल उनसे पूछा है, आप बताएं, नाम दे। ये साथी रिपोर्टर आपका? नहीं, सवाल आपने पूछा है मुझे, आप बताएंगे एक अहम शमूलियत। मुझे एक सियासी आदमी बताए या सियासी असर रखने वाला या एक इलेक्टेबल बताएं जो पीएमएलएन में गया हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कराची में हेल्थ की सबसे बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।